हुक्म है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अदल और एहसान के साथ, यामुरु बिल अदल वल ihsan, तो मुझ में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि अदल और एहसान में क्या फ़र्क है, तो वो मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है। हज़रत अब्बास से किसी ने पूछा कि अदल और एहसान में फ़र्क क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि देखो, अदल वो है जो माशरे के अंदर जराइम रोकता है, माशरे के अंदर जुल्म रोकता है, मगर एहसान वो है जो उसी माशरे के अंदर एक खूबसूरती और खुशबू पैदा करता है, मोहब्बत की। तो अदल और एहसान के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक दरगुजर की बात आती है। अदल वो कैफियत है कि शिकंजा जो है कानून का वो पकड़ेगा ज़रूर, और एहसान वो है जो मरहम पट्टी करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खुतबे के अंदर एक एहसान किया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अपने कबीले के कत्ल माफ़ किए। हज़रत उमर ने एक एहसान किया कि जब कानून ये था कि अगर कहत के दौरान भी अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाए, तो उन्होंने उस ज़माने के अंदर वो मामला रोक दिया। यह है एहसान। यही माशरे के अंदर मोहब्बतें हमारी और आपकी बढ़ाता है। अगर हम सब सिर्फ अदल पर रहें तो ये मेरा ये तुम्हारा, उससे आगे मामला नहीं चलता। ये वो एहसान है जो माँ बाप हमें दरगुजर करते हैं, ये वो एहसान है जिसके अंदर बुजुर्ग दरगुजर करते हैं, ये वो एहसान है जो पाकिस्तान की आज ज़रूरत है, जिसके अंदर लोगों ने नफरतों का बाजार गर्म किया है, जो इस्लाम से, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी खूबी है दरगुजर करना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर ने वो दुछत्ती पर एक दिन आराम से सो रहे थे, जब उठे करवट लेकर तो मुस्कुरा रहे थे। हज़रत उमर उनके पास बैठे थे। उन्हें पूछा, मेरे आका, मेरे नबी, आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो हुजूर ने फरमाया कि फरिश्ता, जब मैं सो रहा था तो फरिश्ता मुझे जन्नत के मदारिस दिखाने ले गया। पहला दर्जा ये था जिसके अंदर बड़ी खूबसूरत मकान थे, बहुत खूबसूरत कैफियत थी। तो मैंने फरिश्ते से पूछा, ये कौन सा दर्जा है जन्नत का? तो फरिश्ते ने कहा कि ये वो दर्जा है जिसमें लोगों ने अपना इंसाफ करा दिया। लोगों ने, जिसने बदकलामी की थी तो उसके पास से नेकियां अल्लाह ने उसमें झोली में डाल दी। सब लोगों ने बराबरी कर ली अल्लाह ताला के अदल और इंसाफ के एतबार से। फिर दूसरा दर्जा फरिश्ते ने, हुजूर ने पूछा कि दूसरा दर्जा कौन सा है? तो फरिश्ते ने कहा कि वो दर्जा है जिसमें लोगों ने ज़िंदगी में दूसरों को माफ़ किया। क्या बात, यानी अपना अल्लाह के यहाँ जाने से पहले लोगों को माफ़ कर गए। तो अल्लाह वो सूरत पसंद करता है, और मैं समझता हूँ इस माशरे की ज़रूरत है, और मैं आपसे उसका जिक्र करूँगा कि किस तरह से ये ज़रूरत है। इस्लाम के अंदर कानून की क्या अहमियत है, ज़रा सा आज के स्टेट नेशन के कवानीन से ज़रा सा फ़र्क रखिएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने के अंदर, मक्के के अंदर जो दौर गुजरा, वो लोगों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का गुजरा। ये तो सब जानते हैं ना। हर एक की फिक्र करते थे, इंसाफ करते थे, लोग उनके ऊपर भरोसा करते थे, और मदीने के अंदर यही चीज़, इसी चीज़ का प्रचार हुआ। वो रियासत थी पहले मक्के के अंदर, वो रियासत थी, वो ज़माना था जिसमें और बच्चियों को दफन किया जाता था, जुल्म कर, एक एलीट कैप्चर था, जो आजकल एक इस तरह इस्तेमाल हो रही है कि एलीट कैप्चर, या अशराफिया जिस तरह से माशरे के रिसोर्सेज पर कब्जा करते हैं, ये वो एलीट कैप्चर था। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कम्युनिटी के एतबार से इंसाफ और एहसान और हमदर्दी पैदा करते। जब मक्के पहुँचे तो लोगों के नंबर बढ़ गए। जब लोगों के नंबर बढ़ गए तो ये ज़रूरत पड़ी कि वो जो एहसान इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा था, वो जो कम्युनिटी के साथ इस्लामी माशरा तामीर हो रहा था, उसको अब कोई नज़म दिया जाए। तो वो नज़म रियासत कहलाई, वो नज़म रियासत कहलाई, नंबर के बढ़ने से रियासत कहलाई। वरना असल स्पिरिट मेरे मज़हब की ये है, इसी वजह से मैं आपको अपने आप को अनपढ़ कह रहा हूँ। असल स्पिरिट जो मैं समझता हूँ मेरे मज़हब की है, वो इंसानों से ताल्लुक़। अल्लाह ताला को एक एक ज़र्रा, एक एक चीज़ अल्लाह की इबादत करती है। अल्लाह को खुदा न खास्ता अनऊज़ बिल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इंसान से वो क्यों इबादत की बात को दोहराता है? वो ये कि आप सीखें। क्या सीखें?
انصاف کرنا دنیا کے اندر، عدل کرنا، احسان کرنا۔ اصل مذہب کی اسپرٹ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو۔ میرا اور میرے اللہ کا تعلق تو پوشیدہ ہے، میں طریقت کے حوالے سے نماز روزے پر کروں تو یہ میرا تعلق لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، مگر دل سے میرا تعلق اللہ سے بالکل الگ ہے۔ میرا اپنا حساب ہے اللہ کے ساتھ، یہ مجھے دکھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر نماز روزہ میرے لیے ایک ایکسرسائز ہے، میں یاد کروں بار بار۔ اور دیکھو اللہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کس کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ صبح سے شام تک 25-30 مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں بھولتے ہیں، کہتے ہیں بھولتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی عزیز انتقال کر جائے تو بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں کہ یار دنیا تو فانی ہے، مگر پھر بازار میں آتے ہیں تو دنیا فانی نظر نہیں آتی۔ تو یہ بھی یہی کیفیت ہے، تو لہذا اللہ بھی کہتا ہے کہ سارے دن تم اس کے متعلق یاد دہانی کرو اور رٹی رٹائی بات کرنے سے گریز کرو۔ اچھا جی، تو اسلام میں قانون کا ارتقاء کیسے ہوا؟ دیکھیے اسلام کی فاؤنڈیشن، اور آپ لوگوں کے سامنے کہنا بالکل بیکار ہے، میں تو اپنے جیسے لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کا ارتقاء اس اعتبار سے ہوا کہ قرآن سب سے بڑا قانون آ گیا، میرے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کا یہ قانون ہے۔ اس کے بعد میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ دوسرا قانون بنا، جس کا انٹرپریٹیشن قرآن کے ساتھ مل کر وہ ان لوگوں کا قانون بنا۔ تیسرا صحابہ اکرام نے کس طرح سے اس بات کو سمجھا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد اسلام کا قانون کیا تھا، یہ پچھلے 1300 سال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ there is no law book in Islam except اللہ کی کتاب۔ مگر مفتیان جو ہیں وہ ایک ایوالونگ قانون بنتا رہا۔ مفتیوں کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے رہے کہ مفتی صاحب میرا مسئلہ، میرا مقدمہ یہ ہے، اور ہزاروں انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا۔ قانون تو ایک ہوتا ہے مگر اس کے اندر کسی کی مجبوری آتی ہے، کسی کی غربت آتی ہے، کسی کے مسائل آتے ہیں، کسی کی بیماری آتی ہے، کسی کی مینٹل کیس والی کیفیت آتی ہے کہ اس نے یہ بلاسفیمی کر دی ہے، کیا کر دیا۔ تو اس اعتبار سے مفتیوں نے فیصلہ کیا 1300 سال کسی ریاست نے قانون نہیں بنایا۔ یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور جو اس میں کچھ دیکھنا چاہے وہ وائل بی فلاح کی کتاب ہے دا امپاسبل اسٹیٹ۔ اس کا عنوان ایسا تھا کہ میں نے پڑھی اور پھر میں نے چیف جسٹسز آف دا شریعت کورٹ اور چیف جسٹسز آف پاکستان ان سب لوگوں کو بھی بانٹی کہ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اسلام کا قانون جو بنتا گیا وہ تو کمیونٹی کے ساتھ بنا، وہ کسی اس طرح سے نہیں بن گیا کہ ریاست کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا آج سے یہ قانون ہوگا، ایسے نہیں بنا۔ یہ واحد قانون ہے دنیا کے اندر جو کمیونٹی کے ساتھ ایوالو ہوا ہے 1300 سال کے اندر۔ ریاست نے کب قانون بنانا شروع کیے؟ جب ظلم و جبر کی انتہا ہوئی 13ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، جب چرچ نے بڑا ظلم کیا یورپ کے اندر۔ اچھا ارتقاء وہاں ہو رہی تھی، مسلمان اس زمانے میں زوال پہ جا رہا تھا، ارتقاء وہاں ہو رہی تھی۔ تب کیسے قانون بنا؟ جناب 100 سال کی جنگ ہوئی، 70 سال کی جنگ ہوئی، 30 سال کی جنگ ہوئی، سارا یورپ آپس میں لڑائی کر رہا تھا، سارا یورپ، کتنا قتال ہوا۔ اس کے بعد ایک ویسٹفیلین آرڈر، ایک سب لوگ ملے جیسے آج یونائٹڈ نیشنز میں ملے ہیں، سب لوگ مل کر انہوں نے یہ کہا کہ اب نیشنز بنیں گی، نیشنز احتساب سے نکلیں گی۔ اور چرچ کا حال یہ ہے کہ ابراہیم بوانی وقت نے ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام تھا دا مورل سائڈ آف کرسچن کلرجی۔ اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے اور آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ چرچ کے جو کاؤنٹس تھے، کیتھولک چرچ کے جو کاؤنٹس تھے جو فرانس میں تھے اور چھوٹے چھوٹے ریجنز کے اندر، انہوں نے ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام بنایا ہوا تھا۔ شادی جب وہ سینکشن کرتا تھا جب عورت ایک رات کاؤنٹ کے ساتھ گزار لے، یہ حال تھا کرسچن چرچ کا اس وقت، زوال پذیر چرچ کا۔ وہ چرچ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے چلتا ہو۔ اس سے بغاوت کی مارٹن لوتھر نے، پروٹسٹنٹ چرچ نے۔ اس بغاوت کا ایک ذکر آپ سے کر دوں کہ مسلمان کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس بغاوت کو سب سے زیادہ طاقت ملی جب گوٹنبرگ پریس بنا جرمنی کے اندر، اس نے اس کی ٹریٹائزز چھاپ چھاپ کر دنیا میں بانٹنا شروع کی 1325 سے 1340 میں۔ گوٹنبرگ بائبل بھی وہیں چھپی۔
اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو. جب اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ پرنٹنگ پریس تو بڑی خطرناک چیز ہے, یہ تو علم سارے میں پھیلا دے گی. تو میرے بھائیوں 300 سال مسلمانوں کے یہاں پرنٹنگ پریس نہیں بنا. اس کے اوپر پابندی تھی کہ عربی زبان, عربی الفاظ نہیں استعمال کرو گے. لیٹن میں جو مرضی آئے لکھو. 13-14 سال وہ چلتا رہا. تو 300 سال علم انتظار نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی امت کو ایک ایج دے دے. اللہ کا بھی اپنا قانون ہے. تو مسلمانوں کو آج بھی آپ دیکھیے, جس چیز سے گھبرا جاتا ہے مسلمان, اس کو پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھے. آج میڈیا پر پابندی ہے, اخباروں پر پابندی ہے, ٹیلی ویژن پر پابندی ہے, ہر چیز پر, سوشل میڈیا پر پابندی ہے. اخبار اب کوئی نہیں خریدتا, بہت کم لوگ. ٹی وی دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا, کیونکہ ٹی وی کے اندر جس طرح سے لفافی قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, جس طرح سے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں. ٹی وی دیکھنا بند کر دیا, اور سوشل میڈیا وہ واحد ذریعہ ہے. سوشل میڈیا پر یہ کہا جائے کہ جی اس میں جھوٹ بھی چلتا ہے, ضرور چلتا ہے. اخبار میں بھی جھوٹ چلتا تھا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹ چلتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ آیت نازل کی کہ اگر کوئی تم کو جھوٹ بتائے, فیک نیوز, تو اپنے نبی سے پوچھ لو, تصدیق کر لو. اس زمانے میں بھی جھوٹ چلتا تھا. تو کوئی ایجنسی بند کر دینا کہ اس میں جھوٹ ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ 8 فروری کو جو آپ نے عکاسی کی قوم کی, وہ ٹویٹر بند تھا, سوشل میڈیا بند تھا, سب کچھ بند تھا, ٹی وی پر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا. سینہ بسینہ جو مسلمانوں نے آپس میں بات کی ہے, سمبل بھی لے لیا قاضی فائز عیسیٰ نے, ایک ظلم کیا. کہاں وہ تقریریں کر رہا تھا انگلینڈ کے اندر کہ جی سمبل تو بے انتہا. میں اب یہ فرماتے ہیں کہ جی میرا فیصلہ یہ نہیں تھا, یہ تھا. اچھا اگر یہ تھا تو تم تماشا دیکھتے رہے, ظلم ہوتا رہا, 3 مہینے ظلم ہوتا رہا, اور آپ تماشا دیکھتے رہے, اور آج آپ کو خیال آیا کہ یہ ظلم نہیں تھا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ویسٹفیلین آرڈر بنا تو سارے چرچ نے, سارے یورپ نے یہ طے کیا کہ چرچ کو نکالو, سیکولر بنائیں گے ہم ریاستیں. اور نتیجہ یہ ہوا, اور یہ امید لگائی کہ انسانیت پر بھروسہ کریں گے, انسان کو انسان سے ہمدردی ہوگی, اس پر بھروسہ کریں گے. مگر جو قتال کی کیفیت ہے جو 20ویں صدی میں ہوئی, 10 کروڑ لوگ پہلی جنگ عظیم میں, 10 کروڑ لوگ دوسری جنگ عظیم میں, اور آج بھی وہ قتال کی کیفیت میرے بھائی جاری ہے, آج بھی جاری. تو کیا ہوا, وہ انسانی ہمدردی نے مذہب کی جگہ نہیں لی, وہ ویسٹڈ انٹرسٹ, میری لالچ, میرا ایکسپلائٹیشن, میرا قبضہ, یہ کیفیت ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا گند ہے. یعنی آپ نے غزہ کی بات کی, فلسطین کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ میں تعریف کرتا ہوں ایران کی کہ اس نے نکل کر ایک مقابلہ کر کے دکھایا اور فرق دیا. فرق یہ بتایا کہ تم جس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہو, گھروں کو گرا رہے ہو, مساجد کو گرا رہے ہو, بچوں کو مار رہے ہو, تو انہوں نے جو حملہ کیا وہ صرف ایک ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا. اب ساری دنیا جاگ گئی, آج تک جاگی نہیں تھی. مگر آپ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے, تعصب انسان کو اتنا کھا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جرائم جو ہولوکاسٹ ہوا تھا, جس میں یہودی 6 لاکھ کہتے ہیں مارے گئے تھے, یقیناً مارے گئے ہوں گے, کوئی انسان اس طرح سے مارا نہیں جانا چاہیے. اور اسلام نے تو بڑا مذہب, رنگ و نسل کو دیکھے بغیر انصاف کیا ہے, اور انصاف مسلمانوں کا یہی ہے. تو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کسی قوم کو ختم کیا جائے. تو وہاں پر جس انداز سے ہوا تو چھپی ہے یہ بات, سالوں میں پتہ چلی. یہ تو روزانہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ مر گیا, یہ بچی مر گئی, یعنی دیکھ کر رونا ہی آتا ہے. اور مسلمان آج کل صرف رو ہی رہا ہے, کرنے کو تیار نہیں ہے. یہی پاکستان جس میں ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے جب نکلتے ہیں فلسطین کے لیے بھی, تو افسوس ہے, میں اس کی مذمت بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت اس میں واحد میں آپ کو بتاؤں, فروری میں چرچ پوپ نے ایک خط لکھا جو ہیڈز آف اسٹیٹس کے لیے ہوگا, مجھے بھی وہ آیا. اس کے اندر وہ واحد آدمی ہے جو سارے یورپ کے اندر فلسطین کی بات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے اقوال کا کچھ تو اثر رہے گا وہاں پر.
جب سیکولرزم لے کر آئے تو سارے کوئی اینکر ہی نہیں رہا، اور ہیومینیٹیرینزم جو اینکر بننا تھا وہ اینکر بنا ہی نہیں. صرف میری لالچ، میری طاقت، میرا کام، میں دنیا کے 100 ملکوں پر بمباری کرتا رہوں، بس یہ کیفیت ہے. اس وجہ سے دنیا انتظار کر رہی ہے میرے دوستوں بھائیوں، مسلمانوں کا دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ عدل اور انصاف اور احسان کے قانون کا دنیا انتظار کر رہی ہے. دنیا تڑپ رہی ہے، مگر ہم اپنے ملک کے اندر بھی، ہم دنیا کی کیا بات کریں جب اپنے ملک کے اندر بھی ہم رونتے چلے جاتے ہیں، عورتوں بچوں کو جس طرح سے مارتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عدل، انصاف اور احسان کا ایک فرق مجھے پتہ چلا اور اندازہ ہوا، اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ نے پاکستان میں یہ کیفیت دیکھی ہے. اور مجھے تعجب تھا جب تک میں نے پڑھا نہیں، تلاش نہیں کیا کہ کیا ہوا. میں نے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان سے ایک دن میں ذکر کیا. میں نے کہا کہ دیکھیں، سب سے اچھا کام یہ ہوا کہ کووڈ کے دوران پاکستان میں ہلاکتیں سب سے کم ہوئی، اور اس کی وجہ میں نے ان کو بیان فرمائی. اور میں نے کہا کہ پاکستان واز دا 5th موسٹ سکسیسفل اسٹیٹ ان دا ورلڈ جس میں یہ ہلاکتیں کم ہوئی. انہوں نے کہا نہیں جی، تھرڈ ایسا ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ کامیابی حاصل کی. میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیے کہ کیوں حاصل کی. کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے بتایا 5 چیزیں مجھے جب تک معلوم تھیں، اور 6ٹھی بعد میں آئی ہے. اس کا میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پبلکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سمجھاؤں. تو 5 چیزیں یہ تھیں کہ اول تو یہ کہ ہم نے پولیو سے سیکھا کہ جس ایریا میں وائرس ہے وہیں جا کر اس کو ہینڈل کر لو. ایک دوسرے یہ کہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، اور حقیقت یہ تھی کہ کووڈ نے تفریق نہیں کی غریب اور امیر میں، سب کو مارا. اگر صرف غریب مر رہے ہوتے نا تو یہ ریاست کی اشرافیہ کیپچر ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب تو بچے بھی زیادہ پیدا کرتا ہے، ان ہائیجینک سچویشن میں رہتا ہے، صاف ستھرا نہیں رہتا، مرنے تو ان کو تو مریں گے ہی، مگر کیونکہ ہر امیر بھی مرتا رہا، برابری سے مارا اس نے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پالیسی صحیح بنی. 2. تیسرے، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ روزانہ میٹنگ کر کے بات کرو اور ڈیٹا ایکسچینج کرو. 3 ہو گئے. چوتھے یہ کہ آپ کی دعاؤں سے، نور الحق قادری صاحب کی محنت سے ہم نے علماء کو ساتھ ملایا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 چیزیں ہیں کووڈ کے اندر: ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، اور اس فاصلے کے ساتھ ماسک پہننا اور نماز پڑھ لو. تو ہم نے مسجدیں کھولی رکھی. تانے ہمیں یہ پڑے کہ حرمین شریفین بند ہے. عارف علوی اور نور الحق قادری تم کیسے مسلمان ہو، ان سے بھی بڑے ہو کہ تم نے کھول لی. مگر اللہ نے اسی وجہ سے برکت ڈالی. میرے دوستوں، مجھے کوئی ایک لمحے کا شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں برکت کیوں آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اب میں لاتا ہوں آپ کو اس چیز کی طرف جو میرا تازہ مطالعہ ہے اس حوالے سے. پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی، کیونکہ معیشت کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگی. اچھا، اور معیشت پر مجھے پورا یقین ہے کہ IMF کے جو چیئرمین ہے، جو بھی ہے، اس کو بھی بٹھا دو پاکستان کی فائنانس منسٹری پر، تو معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی. معیشت چلتی ہے لوگوں پر، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی. تو معیشت چلتی کیسے؟ معیشت ایسے چلتی ہے کہ ایک کتاب آئی میری نظر میں جو اخبار کے اندر ایک مضمون چھپا، اس سے میں نے لی، وہ ہے دا مورل اکانومی، سیموئل بولز کی مورل اکانومی. وہ یہ کہتا ہے کہ کیپٹلزم تو میکیاویلی کس سے چلا، اسی انداز سے چلا کہ انسان کو جیسا ہے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لو. یہ لالچی ہے، اس کو لالچ دے کر سرمایہ داری نظام چلا. یہ سیل ہو رہا ہے، یہ بک رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ نہیں کرو گے تو جرمانہ ہو جائے گا، اسی پر چلاؤ. اب نیا انداز جو ہے وہ اسلامی انداز ہے، وہ مورل اکانومی کا. مورل اکانومی کی کیفیت یہ ہے کہ اخلاقیات کو بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ. خود ریاست اور حکمران اگر لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تو مورل اکانومی نہیں بنتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ ایسے چلتے تھے کہ اگر بھوک تھی تو لوگ پتھر باندھتے تھے، وہ بھی پتھر باندھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ ریاست کا بادشاہ ہے، اس کو کھانا پورا مل جائے. لوگ بھوکے رہ کر، میرے نبی کو اگر ایسی کیفیت ہوتی تو میرے نبی کے آگے سب کچھ رکھا ہوتا، رکھا تھا.